اور مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں بھائی واہ تم دخل دے رہے ہو تم دخل دے رہے عقیدت کے باب میں دیکھو یہ معاملہ ہمارا علیہ کا ہے دیکھو یہ معاملہ ہمارا کا ہے تو کیا ہے اور کیا تیرے علم کی کیا خوبصورت لگتا ہے تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علیہ کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے اب آپ کے شہر سانگلہ ہل میں بچوں کی شاپنگ کا بہترین مرکز ABC السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام جی سر بھائی مجھے نیو بورن بیبی ہوا ہے تو تب تک دکھاؤں جی سر ابھی دکھا دوں ہمارے ہاں نیو بورن بیبی سے لے کر 10 سال کے بچوں کے لیے گارمنٹس کی تمام ورائٹی موجود ہے اور مجھے 2 سال کی بھتیجی کے لیے کپڑے بھی دکھاؤں جی سر یہ سلیکشن لگی ہے 2 سال کی ابھی تک سلیکشن جا سکتے ہیں اب آپ اپنی پسند کا انتخاب بذات خود بھی کر سکتے ہیں بیبی جنرل سٹور کی تمام ورائٹی بھی ہمارے پاس موجود ہے جاؤ جا کے دیکھ لو بیٹا اب چھوٹے بچے بھی بلا جھجک اپنی من پسند والدین کے ساتھ اور اکیلے بھی کر سکتے ہیں کمپیوٹرائزڈ بل مناسب دام فکس ریٹ کے ساتھ ہمارا یہ ہے پیغام جی اگر آپ کوئی چیز اس میں گھر والوں کو پسند آئے واپس بھی ہو جائے گی چینج بھی ہو جائے گی پیمنٹ بھی مل سکتی ہے چینج بھی ہو جائے گی جب مرضی آپ آ سکتے ہیں ریلوے گلی نمبر 3 سانگلہ ہل ضلع ننکانہ صاحب موبائل نمبر 0300721268 میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں آئیے کمپیوٹر سیکھیے
ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी रायत, इंटरनेट की क्लासेस, दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321 669 6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321 361 3233, मोहम्मद एहसानुल हक 0300 4389 180। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, कमेटी बाजार, सांगला हिल। अब आपके शहर सांगला हिल में बच्चों की शॉपिंग का बेहतरीन मरकज ABC। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी सर। भाई मुझे न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तो कब तक दिखाऊं? जी सर, अभी दिखा दूँ। हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए गारमेंट्स की तमाम वैरायटी मौजूद है। और मुझे 2 साल। वेलकम बैक नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आज का मौजू, आज के जो मेहमान हैं बहुत ही प्यारी हाज़िरी पेश कर रहे हैं और अल्लामा साहब भी बहुत प्यारी गुफ्तगू कर रहे हैं। यकीनन आपको बहुत ही गुफ्तगू पसंद आ रही है। और अगर आप तौबा और इस्तिग़फ़ार के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है, जो आपके जहन में, दिल में, दिमाग में सवाल है तौबा और इस्तिग़फ़ार के हवाले से, अभी कमेंट करें ताकि अल्लामा साहब से अभी आपका जो है सवाल इस बज़म में शामिल करें ताकि जवाब भी लिया जाए, मज़ीद जो है फैज़ हासिल किया जाए। तो आइए अगले सवाल की जानब बढ़ते हैं। यकीनन गुलाम मुर्तज़ा फरीदी साहब ने बहुत प्यारा कलाम पेश फरमाया, कलाम नसीर, पीरज़ादा पीर सैयद मोहम्मद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह किबला शाह साहब का लिखा हुआ यकीनन बहुत प्यारा कलाम, एक एक मिसरा काबिल तवज्जो था। आइए तौबा और इस्तिग़फ़ार के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। जैसा कि हमने आगाज़ में तौबा किसे कहते हैं, इस्तिग़फ़ार किसे कहते हैं और इसके साथ साथ तौबा के लुग़वी मानी क्या है, इस्तिग़फ़ार के मानी क्या है, अंबिया भी इस्तिग़फ़ार करते हैं, अगर करते हैं तो अंबिया की जो इस्तिग़फ़ार है और आम जो कलमा गो मुसलमान है उसकी इस्तिग़फ़ार में क्या फ़र्क है। और अगले सवाल की जानब बढ़ते हैं। अल्लामा साहब, जैसा कि तौबा और इस्तिग़फ़ार के हवाले से आज का मौजू है, तो बार बार गुनाह पर किस तरह तौबा करनी चाहिए? अक्सर व बेशतर होता है, इंसान है, कहते हैं ना गलती का पुतला है। अगर बार बार जो है अक्सर व बेशतर कई लोग जो है गुनाह करते हैं, यकीनन तौबा करते हैं आइंदा अल्लाह नहीं करूँगा या अल्लाह नहीं करूँगा ऐसा, तो बाद औक़ात हो भी जाता है कोई गुनाह, तो उसके हवाले से फिर बार बार जो तौबा करने के बाद फिर गुनाह करते हैं तो फिर कैसे तौबा करें, इसके हवाले से ज़रा काइंडली थोड़ा सा इन्फॉर्म कीजिए। साहब भाई, जो बार बार गुनाह होता है इंसान से, सबसे पहले तो आपने ये समझ लेना है कि गुनाह और नेकी ये दोनों चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर रखी। ठीक है, गुनाह भी और नेकी भी जी। तो जब गुनाह और नेकी दोनों चीज़ें हैं इंसान में जी, गुनाह भी और नेकी भी, तो आदमी बार बार नेकी भी तो करता है। जी जी, बेशक, बार बार वो नेकी भी करता है और बार बार वो गुनाह भी करता है। और नेकी और गुनाह इसका मामला थोड़ा सा हजूर अलैहिस्सलाम के सदका पाक से हजूर की उम्मत पे अल्लाह ने करम फरमाया हुआ है, बहुत ज़्यादा करम, बहुत ज़्यादा। उसकी सबसे बड़ी और सबसे अहम और सबसे मशहूर और मारूफ मिसाल ये है कि ये जो दोनों बैठे हुए हैं गुनाह और नेकी लिखने वाले, एक गुनाह लिखता है और एक नेकी लिखता है, फरिश्ते जो बैठे हुए हैं जिसे किरामन कातिबीन कहते हैं। बेशक, बेशक। लेकिन जो नेकी लिखने वाला है वो गुनाह लिखने वालों का सरदार बनाया गया। अल्लाह अकबर, वाह वाह। जब इंसान गुनाह करता है ना, गुनाह, जी जी, उस वक़्त मामला क्या होता है और जब नेकी करता है उस वक़्त मामला क्या होता है। अब मैं आपको तौबा की बात बताने वाला हूँ। जब इंसान गुनाह करता है तो फरिश्ते जो हैं वो गुनाह लिखने वाले, जी जी, वो लिखते नहीं हैं। अल्लाह अकबर,
یہ نہیں کہ ادھر اس نے گناہ کیا اور انہوں نے لکھنا شروع کر دیا. لیکن جو نیکی والے فرشتے ہیں ان کا معاملہ تھوڑا سا ہٹ کے, کیونکہ وہ سردار ہیں, ٹھیک ہے, ان کو پوچھنا نہیں پڑتا کسی سے. جی جی جی. ادھر سے نیکی, جب نیکی کا معاملہ ہوتا ہے, انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی لکھی جاتی ہے. انہوں نے پوچھنا ہی نہیں کسی سے. جی جی. یہ حضور علیہ السلام, اس میں یہ یاد رکھنا ہے, اس میں اپنی نمازوں کا اور اپنی تہجد کا اور اپنے روزوں کی بات نہیں ہے. یہ جو سارا معاملہ اور قانون بنایا گیا ہے یہ حضور کی طرف دیکھ کے بنایا گیا ہے. سبحان اللہ, سبحان. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی شانوں کی طرف دیکھ کر بنایا گیا ہے کہ وہ جو ارادہ کیا نیکی لکھ لی. جی جی. پھر نیکی کی, پھر وہ نیکی کہاں پہ کی, جگہ کے مطابق نیکی لکھی جائے گی. ایک نیکی ہم نے یہاں پہ کی ہے, یہ نیکی کسی اور طریقے سے لکھی جائے گی. لیکن ایک نیکی ہم نے مکہ میں کی ہے, جا کے مدینے میں کی ہے اس نیکی, یعنی کہ وہ جگہ کی وجہ سے نیکی کا جو ہے نا وہ طاقت بڑھ جائے گی. اور پھر وقت کے لحاظ سے نیکی دیکھی جائے گی. کیا بات ہے. رمضان شریف کا مہینہ جا رہا ہے نا, غیر رمضان میں اگر نیکی کرو گے تو وہ نیکی کا ثواب نہیں ملے گا. یعنی کہ وقت کے حساب سے پھر نیکی لکھنی ہے, جگہ کے حساب سے نیکی لکھنی ہے. لیکن جب باری گناہ کی آتی ہے نا جی, جب انسان گناہ کرتا ہے تو قلم اٹھتا ہے نا, جب فرشتوں کا گناہ لکھنے والوں کا, وہ پوچھتے ہیں جی ہم لکھ لیں, وہ کہتا ہے نہیں نہیں اب بھی نہیں لکھنا. انہوں نے کہا کیوں بھئی, ہو سکتا ہے یہ معافی مانگ لے, توبہ کر لے, ہو سکتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے, توبہ کر لے, ابھی لکھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جب رجوع نہیں کرتا, جب اللہ کی طرف جاتا نہیں ہے تو پھر تو گناہ لکھ دیا جاتا ہے. پھر گناہ پہ گناہ جب کرتا ہے تو لیکن جب وہ اس گناہ کے فوراً بعد نیکی کرتا ہے, اللہ اکبر, اس گناہ کے فوراً بعد, وہ توبہ بھی ایک نیکی ہے. جی جی جی. توبہ کو آپ ایسے نہ سمجھو, وہ بھی ایک نیکی ہے. جب وہ گیا نیکی کرنے کے لیے گیا نا, جب وہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے, تو پھر معاملہ ایسا ہوتا ہے. یہ ہے رحمت خدا بندی جو حضور علیہ السلام کی شان کی طرف دیکھ کر ہمارے لیے قانون بنایا گیا ہے. وہ جب گناہ کے بعد جب وہ توبہ کرتا ہے تو پھر فرشتے جو ہے نا وہ گناہ جو لکھنے والے ہیں وہ پوچھتے ہیں جی انہیں اب توبہ کر لی, اب کیا کریں. وہ کہتے ہیں اب یہ کرنا ہے آپ نے کہ اب گناہ تو نہیں لکھنا, اب اس گناہ کی جگہ پہ نیکی لکھ لینی. ایک ہے گناہ معاف ہو جانا, گناہ ختم ہو جانا, وہ تو ٹھیک ہے, توبہ کی گناہ ختم ہو گیا. لیکن جتنا بڑا گناہگار ہوگا, جتنا بڑا گناہگار ہوگا اور جتنی دیر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا, اتنے جتنے اس کے گناہ ہوں گے وہ گناہ کے مطابق وہ نیکیوں کے پہاڑ بنا دیے جائیں گے. یہ ہے حضور علیہ السلام کی شان اقدس کی وجہ سے جو ہم پہ انعامات ہو رہے ہیں. یہ توبہ کی برکت ہے کہ جتنے گناہ کیے ہوں گے اس کے مطابق وہ اس کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالی لکھتا جائے گا. اور فرشتوں کو یہ حکم دیا ہوا ہے اور یہ قانون بنا ہوا ہے, یہ ہمارے لیے قانون. کیا بات ہے. ناظرین دیکھیے کتنا بڑا کرم ہے, حضور علیہ السلام کی رحمت ہے کہ ایک بندہ اگر نیکی کرتا ہے تو فوراً لکھ دی جاتی ہے. جب بدی کرتا ہے, جب سوچتا ہے, جب سوچے تو نیکی لکھی گئی, ابھی کرنا باقی ہے. جب بدی اس کے لحاظ سے سوچ یہ میں نے گناہ کرنا ہے, یہ الٹا کام ہے, میں نے کرنا ہی کرنا ہے. تو اب میں مثالیں نہیں پیش کرنا چاہتا, وقت کافی پہلے سے ہو چکا ہے. اگر وہ گناہ کرنے کا سوچتا ہے, ابھی کرنا باقی ہے, تو علامہ صاحب نے فرمایا جب وہ کر بھی لیتا ہے, فرشتے ابھی تک نہیں لکھتے, ممکن ہے یہ رب کی بارگاہ میں رجوع کر لے, توبہ کر لے. تو جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو گناہ تو پہلے نہیں لکھا ہوا, جب توبہ کر لیتا ہے تو پھر واہ سبحان اللہ, نیکی بھی لکھ دی گئی اور گناہ سے بچ بھی گیا, توبہ بھی ہو گئی. بہت بڑی حضور علیہ السلام کی یہ ہمارے لیے رحمت ہے. اللہ کی جو ہمارے اوپر جو نوازشیں ہیں بہت بڑی ہیں, توبہ کے حوالے سے بھی, استغفار کے حوالے سے بھی. تو علامہ صاحب اسماء الحسنہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے کافی صفاتی نام ہیں, جبار, رحمان, اس کے ساتھ ساتھ کریم, رحیم. تو ایک جو ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کا جو لقب کہہ لیں, نام کہہ لیں, تواب ہے. جی جی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر اللہ کا نام تواب بھی ہے, ٹھیک ہے, تو کیا اس نام میں بھی توبہ شامل ہے یا نہیں؟ اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جی صاحب بھائی, میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا جب توبہ کا معنی بتا رہا, توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا. ٹھیک ہے, رجوع کرنا یعنی کہ جانا. انسان کی توبہ کیا ہے؟ جی, انسان کے ساتھ جو لگا ہے وہ لفظ توبہ ہے, رحمان کے ساتھ جو لگا ہے وہ لفظ تواب ہے. واہ واہ واہ, تواب میں مبالغہ ہے نا جی, تواب. انسان بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. جی جی. اب بات یہ ہے, میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا نام تواب اس لیے ہے
کہ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اللہ کی طرف اپنے گناہوں سے رجوع کرتا ہے، ادھر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر اس نے گناہوں کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا، ادھر اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ رجوع کیا۔ ادھر سے بندہ توبہ لے کے آیا، ادھر سے وہ تواب بن کے آیا۔ واہ واہ واہ۔ یعنی ادھر یہ تواب کیوں ہے؟ جی جی جی، تواب کیوں ہے؟ کیونکہ جب انسان توبہ کرتا ہے اس کے گناہ ہیں محدود، لیکن جو وہ رحمت لے کے آ رہا ہے وہ لامحدود ہے۔ بے شک بے شک، اس لیے وہ تواب ہے۔ اور دیکھیں اللہ کے ناموں میں یہ جو تواب آ رہا ہے نا، یہ گناہ گاروں کے لیے بہت بڑی عید کا سما ہے۔ ماشاءاللہ۔ گناہ گار تو یہ تو کل میدان معاشر میں ہی پتہ چلے گا نا۔ گناہ گار ایک اپنی شان رکھتا ہے، ایک اپنی شان ہے گناہ گار کی۔ آپ اسے دیکھیں گے، میں اب میرے ذہن میں ایک بہت ہی خاص شب معراج والا ایک نقطہ آ رہا ہے، اگر میں میرا خیال ہے کھول دوں، اگر ایک منٹ ہے، ایک دو منٹ ہے تو کھول دوں۔ آپ اتحیات پڑھتے ہیں نا، تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کیا ہے؟ جی، اتحیات کیا ہے؟ یہ تحفے ہیں اللہ اللہ کہ ادھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کے گئے، ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ عطا فرمایا۔ ادھر سے کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا، تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ہو گیا ادھر سے۔ ادھر سے آ گیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہو گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار صرف مجھ پہ سلام؟ فرمایا نہیں محبوب، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب یہ ہے قابل غور نقطہ، صالحین کا ذکر آ گیا، وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ نے صالحین پہ بھی سلام کر دیا۔ اب گناہ گار کدھر گئے؟ اللہ اکبر۔ جی جی، صالحین پہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ ہم پر بھی سلام ہو اور نیک بندوں پر، یہ نیک بندے تو آ گئے۔ اب یہ جو گناہ گار ہے یہ کہاں ہے؟ اس کی ضمیر آپ کو اندر سے ملے گی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا ہے تو ان میں دونوں کا ذکر ہے، گناہ گاروں کا بھی اور نیکوں کا بھی، لیکن گناہ گاروں کا ذکر علیحدہ طریقے سے کیا ہے۔ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ جو علینا ہے نا، ہم پر سلام ہے، اس السلام علینا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ گناہ گاروں کو شامل کیا اور نیکوں کا ذکر علیحدہ کر دیا۔ یا اللہ السلام علینا، مجھ پر بھی سلام اور میرے گناہ گار امتی پر بھی سلام، اور وعلی عباد اللہ صالحین، میرے نیک امتی ہیں ان پر بھی سلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ گار کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ جی جی بے شک۔ اس لیے گناہ گار بالکل نہ گھبرائے، گناہ گاروں سیاکاروں نہ گھبراؤ، میدان معاشر والے دن گناہ گاروں کو کیا چیز ڈھونڈ رہی ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت گناہ گاروں کو، وہ نیکوکار بھی کہیں گے، مجھے سیدی اعلیٰ حضرت کے شعر کا مفہوم یاد آ رہا ہے کہ گناہ گار جب حضور کی رحمت کا جوش، جب نیکوکار حضور کی رحمت کا جوش گناہ گاروں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے نا، تو وہ بھی وہاں پہ التجا کریں گے یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر، کیونکہ رحمت کا جوش ادھر جا رہا ہے۔ اس لیے گناہ گار بھی اپنی قسمت پہ ناز کرے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ گناہوں پہ ہی اپنا سر وہ ڈال دے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا بھی کچھ خیال کرے کہ جب سرکار نے ہمارا ساتھ دینا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ کچھ نیکیاں کر کے حضور کا ساتھ۔ واہ واہ۔ یہ دوران گفتگو ایک سوال آیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جی، تو کیا اس نیت سے بندہ گناہ کر سکتا ہے؟ عجیب سا سوال ہے، تو آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اس نیت سے تو گناہ نہیں کرتا، بالکل توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، توبہ کا دروازہ ہے، گناہ معاف ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن صاحب بھائی آپ دیکھیں کہ مارکیٹ کے اندر دعائیں ہیں، مارکیٹ کے اندر آپ میڈیکل سٹور میں جائیں گے نا، وہاں پہ آپ کو ملے گی، اگر کسی کا ہاتھ جل گیا تو وہاں پہ دوائی موجود ہے، ٹیوب موجود ہے، وہ آپ کو دیں گے کہ اس کو اپنے ہاتھ پہ لگائیں، ٹھیک ہے، ہاتھ پہ لگائیں، اور وہ جو دوائی ہے وہ آپ ہاتھ پہ لگائیں گے تو آپ کا ہاتھ جو جلا ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، پرنول لگائیں آپ کا جلا ہوا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی چیز آپ کے جسم کی جل گئی ہے اس پہ مارکیٹ میں دوائی موجود ہے، لیکن اگر بندہ اس نیت سے کہ مارکیٹ میں دوائی موجود ہے اپنا ہاتھ ہی آگ میں ڈالے رکھے، جی جی ٹھیک ہے، بہت اچھے، یہ تو نہیں نا، یہ عقل بندی کی بات نہیں ہے، دوائی موجود ہے اپنی جگہ پہ، جی جی جی، لیکن وہ اس لیے ہے کہ اگر کہیں جل جائے ٹھیک ہے،
تو دوائی موجود ہے، ٹھیک ہے، جا کے آپ لگائیں گے تو آپ کا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نیت سے آدمی اپنی ٹانگ بھی رکھے، بھئی دوائی موجود ہے میں اپنا پاؤں بھی ساڑ لوں، دوائی موجود ہے اپنا ہاتھ بھی ساڑ لوں، دوائی موجود ہے اپنا چہرہ بھی ساڑ لوں، یہ جلانا نہیں ہے، دوائی موجود ہے، توبہ موجود ہے، لیکن اس نیت سے گناہ نہیں کرنا کہ توبہ موجود ہے تو میں گناہ پہ گناہ کرتا جاؤں، وہ تو کبھی ہو جائے تو پھر انسان۔ یقیناً بہت پیارا جواب کہ دروازہ کھلا ہے، یقیناً توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس امید اور یقین سے گناہ نہیں کرنے چاہیے۔ بہت اچھے جی، اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسے قرآن سارا عربی زبان میں ہے، سبحان اللہ، تو میرا یہ پرسنل سوال ہے کہ جیسے ہم لوگ استغفار جو کرتے ہیں یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ کے حضور جو ہے استغفار کرتے ہیں، کیا عربی میں ہی کرنا چاہیے یا جیسے ہماری پنجابی زبان ہے یا اردو زبان ہے، کسی کی فارسی ہے، کسی کی کوئی بھی زبان جو ہے، صاحب زبان جو ہے وہ اپنی اپنی زبان میں استغفار کر سکتا ہے یا صرف اور صرف عربی میں ہی کرنی چاہیے؟ صاحب بھائی اس کا معاملہ تھوڑا سا سمجھنے کے قابل ہے کہ ساری جو زبانیں ہیں وہ اللہ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سنتا ہے، بے شک، کیونکہ ساری زبانیں اسی نے ہی دی ہیں۔ بے شک، اگر کوئی افریقن ہے تو وہ افریقن بولی میں کرے تو اللہ سنتا ہے، اگر کوئی عربی ہے تو عربی میں کرے، اگر پنجابی ہے تو پنجابی میں، اردو ہے تو اردو بے شک، یعنی کہ اللہ سب کی سنتا ہے، اردو میں بھی پنجابی میں بھی، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کرے، کوئی شک نہیں۔ لیکن ہم زیادہ زور عربی والے استغفار کو کیوں دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے، جی جی، کیونکہ ہم ہیں نسبت والے لوگ، واہ واہ سبحان اللہ، اور نسبت بڑی چیز ہے۔ نسبت پہ کبھی بات ہوئی تو میں آپ کو بتاؤں گا، نسبت تو کتے کو بھی تار دیتی ہے، اللہ اللہ اللہ، نسبت کا ایک اپنا معاملہ ہے، واہ واہ، کیونکہ جو نسبت ہے وہ عام سے کپڑے کو بھی اٹھا کر اوج سریا تک پہنچا دیتی واہ ہے۔ واہ سبحان اللہ، یعنی نسبت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ عام سا کپڑا ہے، اس کو میں پاؤں کے نیچے بھی رکھ رہا ہوں، لیکن اگر اسی کی نسبت غلاف کے ساتھ ہو جائے، قرآن کے ساتھ ہو جائے تو یہ سبحان اللہ، تو اس کی یعنی کہ یہ نسبت ہے۔ ہم عربی پہ زیادہ اس لیے غور کرتے ہیں، زیادہ زور دیتے ہیں کہ پنجابی میں بھی کرے آدمی کوئی نہیں، لیکن عربی یاد کرے۔ کتنا کا لفظ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی، اتنا بھی اگر انسان کہہ دے نا یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ ہاں اگر زبان سے معافی، یا اللہ مجھے معافی دے دے، یہ بھی قبول ہوگا۔ لیکن جب انسان عربی میں کہے گا نا، عربی میں اس میں ایک نسبت شامل ہو جائے گی، عربی میں جو زبان سے وہ جملے بول رہا ہے نا، وہ جملے وہ بول رہا ہے جو حضور کی زبان سے نکلے ہوئے، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صرف یہ بات ہے کہ یہ جو جملے ہیں یہ حضور کی زبان سے نکلے ہیں۔ اگر وہی جملے امتی کی زبان سے نکلیں گے، ایک تو اللہ اس کے گناہوں کی طرف دیکھ رہا ہے، اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملوں کی طرف دیکھ رہا ہے، اس لیے عربی پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ آپ یاد کریں، یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے اردو میں قبول ہو جاتی ہے تو عربی میں کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ عربی لازمی دعائیں عربی میں ہمیں یاد کرنی چاہیے، کیونکہ عربی میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے اور عربی میں استغفار جلدی قبول ہوتا ہے۔ بہت اچھے، اچھا سوال بڑا انٹرسٹڈ سا ہے، اب کیا توبہ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کرنی چاہیے؟ اگر گناہ گار بندہ نہیں بھی تو رب کے حضور جو ہے توبہ کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ربی حبلی امتی، گئے تو ربی حبلی امتی، امت کے لیے دعائیں، میری امت میری امت میری امت، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسا آپ نے فرمایا انبیاء کرام بھی استغفار کرتے رہے، تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا توبہ کے بغیر بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کوئی ایسے اعمال جن کی وجہ سے توبہ جو ہے وہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ توبہ کے بغیر ہی جو ہے وہ گناہ معاف ہو جائے؟ جی صاحب بھائی، توبہ کے بغیر بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صغیرہ گناہ ہیں۔ جی جی، وہ گناہ اس طرح معاف ہوتے ہیں کہ آدمی ایک جمعہ پڑھے اور دوسرا جمعہ پڑھ لے، ہفتے کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک نماز سے دوسری نماز تک بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا آدمی، ہاں صغیرہ گناہ معاف، یعنی کہ آدمی نے فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد ظہر کی پڑھی، درمیان والے سارے بغیر توبہ کے ہی معاف ہوتے ہیں، اور اس طرح آپ عصر پڑھی درمیان والے سارے، اس طرح مغرب اور عشاء اور فجر، یعنی کہ سارے گناہ معاف ہو گئے۔ دوسرے گناہ معاف اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو ہاتھ والے گناہ جڑ جاتے ہیں، جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو وہ چہرے والے گناہ، یعنی اس طرح وہ صغیرہ گناہ جو ہے نا وہ انسان کے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں، جی جی، کبیرہ گناہ جو ہیں وہ بغیر معافی کے
نہیں معاف ہو سکتے. اور کبیرہ گناہوں میں بھی دو چیزیں شامل ہیں, ایک حقوق اللہ میں کبیرہ گناہ ہے اور حقوق العباد میں کبیرہ گناہ ہے. اور حقوق اللہ میں جو کبیرہ گناہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے اللہ معاف فرماتا ہے, لیکن جو حقوق العباد میں کبیرہ گناہ ہے وہ بندے سے جب تک معافی نہیں ہوگی اس وقت تک معافی نہیں مل سکتی. یہ آدمی کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے فرض کیجیے ہم تو محافل میں جاتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی ہم نے ختم دلا لیا تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے, ہم نے محفل کروا لی تو ہمارے سارے سال کے گناہ معاف ہو گئے, ہم نے درود پاک پڑھ لیا. یہ بھی ہے ذرا ہوگا تھوڑا سا مشکل یہ جملہ, کیونکہ جو محبت والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار درود پاک میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ جناب والا اگر کوئی درود پاک پڑھے تو اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں. میں نے کہا بھی درود پاک میں اپنی جگہ پہ طاقت موجود ہے, لیکن ایک آدمی وہ رات کو یہ عید کے دن آ رہے ہیں وہ چونک پہ کھڑا ہوا ہے, وہ نہر پہ کھڑا ہوا ہے, ایک آدمی آیا بیچارہ سائیکل پہ آیا, اس نے اس کا سائیکل بھی چھین لیا, اس نے اس کا موبائل بھی چھین لیا, جو بیچارہ عید پہ جو کمائی لے کے آ رہا تھا وہ بھی چھین لیا, سب کچھ چھین کے اپنی کمائی کر کے وہ فجر کی نماز پہلی صف میں جا کے درود پاک پڑھ لے تو کیا اس کے معاف ہو جانے چاہیے؟ کیا اس کو معافی مل جائے؟ آپ کی عقل کیا کہتی ہے, آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ اس آدمی کو معافی مل جانی چاہیے؟ درود پاک پڑھنے سے وہ جس کا سائیکل چھینا ہے اس سے معافی مل جانی چاہیے؟ نہیں, عقل کہتی ہے شہید کو معافی نہیں تو یہ کس خاطر؟ ہاں جی, عقل کہتی ہے کہ یہ جو اس نے ظلم کیا ہے اس کی معافی اور تلافی اسی سائیکل والے سے ہوگی, ٹھیک ہے نا. صغیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے رہیں گے, لیکن کبیرہ گناہوں کے لیے اگر حقوق اللہ ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جب مرضی چلا جا, اگر حقوق العباد ہے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس کے دل پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا, اس کو بتانا پڑے گا بھی میں نے تیرا دل دکھایا ہے مجھے معافی ہوئے, وہ بندے سے معافی مانگنی پڑے گی تو پھر معاملہ ٹھیک ہے. اچھا یقیناً یہ ٹاپک تو اور ہو جائے گا, جو سوال کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ نے کہا صغیرہ اور کبیرہ گناہ, تو میں چاہتا ہوں تھوڑی سی روشنی ان پر بھی ڈالیے کہ صغیرہ گناہوں میں کون کون سے آتے ہیں اور کبیرہ گناہوں میں کون کون سے آتے ہیں. دیکھیں جی صاحب بھائی, صغیرہ گناہ جو ہے نا وہ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ انسان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں نے گناہ کر لیا ہے. کوئی بھی ایسا انسان کو ویسے ہی پتہ نہیں چلتا یار, جاتا چلتا چلتا انسان کی آنکھ اٹھ جاتی ہے, کسی کی طرف آنکھ اٹھ گئی ہے تو یہ گناہ, لیکن وہ معافی مانگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ انسان کو فرض کر نماز کا ٹائم ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چلا, اور پتہ چلنے کے بعد جناب والا وہ نماز کا ٹائم گزر گیا, اسے پتہ نہیں چلا لیکن پھر اس نے پڑھ لی, یہ صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے. ایسے ہی صغیرہ کئی گناہ ہیں, صغائر ہیں جسے کہتے ہیں. قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا, حالانکہ قرآن تلاوت کے لیے ہے, یہ بھی گناہ ہے, یہ صغیرہ گناہوں میں شامل ہے نا. آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے, آپ درود پاک نہیں پڑھ رہے, آپ جناب والا ایسے معاملات ہیں جو آپ کے روز مرہ کی زندگی میں ہیں وہ آپ کے چل رہے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کا پتہ نہیں چلتا, وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں, لیکن کئی مرتبہ ایسا نیکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نیکیوں کا بھی پتہ نہیں چلتا. آدمی جا رہا ہے, اس نے جناب والا راستے میں کوئی روڑا دیکھا اور کنکر دیکھا, اس کو ہٹا دیا, اس کے ذہن میں نیکی نہیں ہے, یہ پتہ نہیں چلا, اس نے آتے پاؤں مار دیا, لیکن ہے یہ نیکی, یہ اللہ کی بارگاہ میں لکھی جائے گی. جس طرح یہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی لکھی جا رہی ہے نا, اس طرح چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی لکھا جا رہا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ دونوں چیزیں لکھی جا رہی ہیں, لیکن جس کا آدمی کو پتہ نہیں چل رہا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی عطا فرما رہے ہیں. لیکن جو کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ میں کیا ہے, آپ نے کسی کو قتل کر دیا, آپ نے کسی یتیم اور مسکین کا حق کھا لیا, آپ نے جھوٹ بولا, جھوٹ کو حالانکہ گناہ نہیں سمجھا جا رہا, حالانکہ جھوٹ گناہوں کی جڑ ہے. دور حاضر میں ایسا ہی ہے, یہ گناہ جو ہے نا, یہ اس کو, اور جھوٹ کے ساتھ جھوٹی گواہی دینا, یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے کہ آدمی جھوٹی گواہی دے رہا ہے. یہ کبیرہ, وہ دیکھیں آپ عدالتوں میں چلے جائیں, وہاں پہ لوگ جھوٹیاں گواہیاں دینے کے لیے قرآن اٹھا رہے ہیں, یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے. اگر آپ نے جھوٹی گواہی دے کے کسی کو تختہ دار پہ لٹکوا دیا ہے نا, تو کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ سے معافی مانگو تو ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں, یہ جانا پڑے گا وہاں پہ. اس لیے یہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے انسان کو بچنا چاہیے. اگر ہو گئے ہیں تو پھر انہی سے معافی مانگنی پڑے گی جن کے ساتھ ہوا ہے. اگر اعلانیہ گناہ کیا ہے تو معافی بھی اعلانی ہوگی, اگر چھپ کے گناہ کیا ہے تو معافی بھی چھپ. اللہ اللہ. اچھا آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں. اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کر لیتے ہیں, توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کر لیتے ہیں, توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کر لیتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ توبہ کون سی قبول ہوتی ہے, اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں. انسان کو جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو سب سے پہلے
اپنے چہرے پہ شرمندگی کے آثار لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر آثار شرمندگی تیرے چہرے پہ نہیں ہے، جی جی، ایک انسان سگریٹ پی رہا ہے، سگریٹ پیتا پیتا کہتا ہے جی قاری صاحب تسی آ گئے ہو، دعا کرو اللہ میری سگریٹ چھڑا دے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ صاحب بھائی یہ ایسی اللہ کے ساتھ دوغلا پالیسی ہے جس کی معافی ہے ہی نہیں بھائی۔ اس وقت تو چھوڑ، ٹھیک ہے، جب تو معافی کی درخواست کر رہا ہے اس وقت تو اس کو چھوڑنا، بہت اچھے، اس وقت تو اس کو پھینک، پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ گناہ بھی کر رہا ہے، شراب کا کیا کہتے ہیں گلاس ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، مولوی صاحب دعا کریں اللہ میری شراب چھڑا دے، ابھی تو چھوڑ نہیں رہا۔ دیکھیں یہ ایسی توبہ جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ اس وقت آدمی گناہ کر رہا ہو اور اس وقت کہہ رہا ہو کہ مجھے یہ یا اللہ میری توبہ، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے تو اس گناہ پہ شرمندگی ہو اور دوسرا اس گناہ کو چھوڑنے کا عزم ہو، بہت اچھے، کہ آئندہ سے میں گناہ نہیں کروں گا۔ اگر اس نیت سے توبہ کر رہا ہے کہ میں آج میں اللہ سے معافی مکل کو پھر کروں گا، جس طرح وہ چور ہے اس کا کام ہے روزانہ چوری کرنا، وہ رات کو چوری کر کے صبح کو کہتا ہے یا اللہ مجھے معافی دے، ذہن میں ہے کہ میں نے آج رات فلاں کونے پہ کھلونا ہے، ٹھیک ہے، فلاں کونے پہ کھڑا ہوں گا، وہاں سے میں نے لوٹنا ہے، تو ایسے آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ پہلے شرمندگی کے آثار ہوں اور گناہ کو بالکل چھوڑنے کا پکا عزم ہو، اور وہ اگر چھوٹ گیا ہے تو سمجھو توبہ قبول ہو چکی ہے۔ واہ واہ، بہت اچھے بہت اچھے۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سی کمرشل بریک لیں گے، ابھی سوالات جو ہیں وہ بھی مجھے کافی دیے گئے ہیں، کوشش کریں گے وہ سوال بھی شامل کر لیں۔ قبلہ پیرزادہ پیر سید حسن رضا قادمی شاہ صاحب ہیں بھی سماعت کریں گے، اور ثنا خانی وہ انشاءاللہ ایک کلام شامل کریں گے۔ تو مختصر سی بریک، دیکھتے رہیے بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن۔ اب آپ کے شہر سانگلہ ہل میں بچوں کی شاپنگ کا بہترین مرکز ABC۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، بھائی مجھے نیو بورن بیبی ہوا ہے تو کب تک دکھاؤں؟ جی سر ابھی دکھا دوں، ادھر دکھاؤں۔ ہمارے ہاں نیو بورن بیبی سے لے کر 10 سال کے بچوں کے لیے گارمنٹس کی تمام ورائٹی موجود ہے، اور مجھے 2 سال کی بھتیجی کے لیے کپڑے بھی دکھاؤں؟ جی سر یہ سلیکشن لگی ہے 2 سال کی، ابھی تک سے سلیکشن کر سکتے ہیں۔ اب آپ اپنی پسند کا انتخاب بذات خود بھی کر سکتے ہیں۔ بیبی جنرل اسٹور کی تمام ورائٹی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ جاؤ جا کے دیکھ لو بیٹا۔ اب چھوٹے بچے بھی بلا جھجک اپنی من پسند والدین کے ساتھ اور اکیلے بھی کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹرائزڈ بل، مناسب دام، فکس ریٹ کے ساتھ ہمارا یہ ہے پیغام۔ جی اگر آپ کوئی چیز اس میں گھر والوں کو پسند آئے واپس بھی ہو جائے گی، چینج بھی ہو جائے گی، پیمنٹ بھی مل سکتی ہے، چینج بھی ہو جائے گی، کیا مرضی آپ آ سکتے ہیں۔ ریلوے گلی نمبر 3 سانگلہ ہل، ضلع ننکانہ صاحب۔ موبائل